वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब में कहा कि मजहब को तकसीम के बजाय इत्तेहाद के लिए देखना चाहिए। अब वज़ीर ख़ारजा नहीं हूँ, अमरीकी हुकाम से मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। पाक अमरीका अवामी राब्ते मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी रहनुमा शरीक हुए। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, ऐसे बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम माशरे को तकसीम से बचाने के लिए अहम है। Religion is often used to divide us. Like, I'm Muslim, you're Christian, we shouldn't get along. Or even within religions. But the great thing about faith, about God, about Almighty, about religion is it's not a force that divides us, it's a force that unites us, and never let anyone tell you otherwise. मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, उनका दौरा और मुलाकातें ज़ाती हैसियत में है। उम्मीद है पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। अभी पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा नहीं रहा, तो मेरा जो भी काफ़ी मुलाकातें हुए हैं यहाँ, वो तमाम मुलाकातें अपना पर्सनल कैपेसिटी में हुए हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कोई ऐसा उस दौरा पे नहीं है। पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं उनके साथ मिलकर जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो उतना काम तो कर रहे हैं, उनको मज़ीद काम करने का गुंजाइश है। हमारा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे जाके जो इस किस्म के पीपल टू पीपल ताल्लुकात है वो बेहतर होते जाएंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था, अमेरिका में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मजीद काम करने की गुंजाइश है। कल सवा भी जाएंगे, इंतशार और टकराव का इरादा नहीं है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, उम्मीद है वो अवाम के साथ खड़े होंगे। कल भी 26वीं तरमीम की मुखालफत की थी, आज भी करते हैं। मौलाना के साथ जहां ताउन हो सकता है करेंगे। जाएंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा कोई इंतशार टकराव का इरादा नहीं है। वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान से मिले और आप ग्रैंड लायंस बनवाने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान डबल हाथ तो नहीं कर रहे हैं? हमें उम्मीद है कि वो अवाम के साथ खड़े होंगे। अवाम की आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह है, अवाम जमहूरियत के साथ खड़ी है। मौलाना ज़ीरक सियासतदान हैं, वो सही फैसला करेंगे, वो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। तब भी हमने मुखालफत की थी 26वीं आईनी तरमीम की, आज भी हम मुखालफत करते हैं। जहाँ हमारा ताउन हो सकता है मौलाना के साथ वहाँ हम ताउन लेंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं लेंगे। हम अपने उसूल पे खड़े हैं, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम हर सूरत जमहूरियत इंसानी हुकूक का साथ देंगे। हर हमला जो अदलिया पर होगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। सदात दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने थाना सेक्रेटरीट केस में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 12 मार्च तक तौसीह कर दी। थाना मारगला केस में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 20 मार्च, थाना खन्ना के केस में मुलजिमान की जमानत में 17 मार्च और थाना कोहसार केस 1032 में 21 मार्च तक तौसीह की गई। बुशरा बीबी के मुकदमा नंबर 995, 713 और 1193 में 7 मार्च तक, जबकि मुकदमा 1159 थाना कराची कंपनी में अबूरी जमानतों में 12 मार्च तक तौसीह की गई। एटीसी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर एतजाज़ कलअदम करार दे दिए। आईनी दरख्वास्त को नंबर अलॉट करने की हिदायत जारी करते हुए दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने इस्तफसार किया, तरमीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया, जिस पर वकील शुएब शाहीन ने कहा एक्ट में तरमीम से हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में दरख्वास्तें मर्जी से ही सुनती रही। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना किया कह दिया पहले हाई कोर्ट जाएं। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, ये फैसला रजिस्ट्रार नहीं अदालत कर सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। हैदराबाद में वकील के खिलाफ एफआईआर के इंदराज के बाद वकीलों और पुलिस के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। वकला ने मुसलसल चौथे दिन भी अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट कर रखा है। कई घंटे से कौमी शाहराह पर धरना जारी है। कराची से अंदरूनी मुल्क आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल और हज़ारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। वकला ने जुडिशियल इंक्वायरी की पेशकश मुस्तरद कर दी है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार का कहना है एक ही मुतालबा है, SSP डॉक्टर फ़ारूक लंजार का तबादला किया जाए। कराची बार एसोसिएशन की जानिब से भी आज सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल है। जनरल सेक्रेटरी कराची बार का कहना है SSP हैदराबाद के गैर कानूनी एक्शन के खिलाफ है।
ملیر بار کے وکلا نے ملیر کوٹ کے سامنے دھرنا دے رکھا ہے. گاڑیوں کی قطاریں لگی ہیں. شہریوں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکام کا کہنا ہے تھانہ بھٹائی نگر کی حدود میں وکلا پر فینسی اور سیاہ شیشے لگانے پر مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس پر وہ احتجاج کر رہے ہیں. ضلع کرم میں قیام امن کے لیے فریقین کے مزید 10 بنکرز مسمار کر دیے گئے ہیں. دونوں جانب گرائے گئے بنکرز اور مورچوں کی تعداد 48 ہو گئی ہے. ایپیکس کمیٹی کے فیصلے اور کوہاٹ معاہدے کے تحت ضلع بھر میں بنکر اور مورچوں کو مسمار کرنے کا کام جاری ہے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قیام امن کے لیے مزید بنکرز مسمار کیے جائیں گے. کل کوہاٹ میں دوبارہ گرینڈ جرگے کا امکان ہے. جرگہ رکن ملک نیاز بادشاہ کے مطابق کل عام فیصلے متوقع ہیں. بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سرچارجز کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور. سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر دیے. درخواست کو IPPs کیس کے ساتھ سننے کا فیصلہ. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے بلوں میں وصول کیے گئے ٹیکسز قومی خزانے میں جاتے ہیں. جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا بجلی کی قیمتوں پر نیپرا میں سماعت ہوتی ہے. جماعت اسلامی نے کبھی نیپرا سماعت میں اعتراض اٹھایا؟ لائن لاسز کی بڑی وجہ بجلی کی چوری ہے. جماعت اسلامی نے بجلی چوری کے خلاف مہم چلائی. جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا ہماری درخواست بجلی کے بلوں میں مختلف نوعیت کے سرچارجز کے خلاف ہے. اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کی تجدید و تدفین کل ہوگی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پرتگال کی دارالحکومت لسبن روانہ. آغا خان چہارم کی آخری رسومات میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. مرحوم پرنس کریم الحسینی کے لیے دعائیہ تقریب میں شریک ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پرنس رحیم آغا خان سے ٹیلی فونک رابطہ. پرنس کریم آغا خان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا. کہا پرنس کریم آغا خان پاکستان کے سچے دوست تھے. ان کی تعلیم، صحت اور انسانیت کے لیے کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. وفاقی حکومت نے کل یوم سوگ منانے کا اعلان کر دیا. ملک بھر میں قومی پرچم سرنگو رہے گا. عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان میں معاشی استحکام میں پیش رفت کا اعتراف کیا ہے. پاکستان سے متعلق اپنی رپورٹ میں کہا پاکستان معاشی استحکام کی بحالی پر پیش رفت کر رہا ہے. اقتصادی استحکام کی بحالی اور بیرونی قرضوں کی تعمیر نو کے لیے پیش رفت جاری ہے. اسٹیٹ بینک کا شرح سود 12% کرنا صارف کے لیے مہنگائی کم ہونے کی دلیل ہے. معاشی نمو 3% رہنے کے اندازے میں. فچ نے کہا زر مبادلہ کے ذخائر 3 ماہ کی درآمدات کے مساوی ہیں. زر مبادلہ کی یہ ذخائر مالی ضرورت سے کم ہے. پرائمری سرپلس IMF کے ہدف سے زیادہ رہا. مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں ٹیکس آمدنی IMF کے ہدف سے کم رہی. زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنے اور بیرونی فائنینسنگ ضرورت میں کمی جولائی میں مثبت ریٹنگ کا سبب ہو سکتی ہے. IMF کے جائزے میں تاخیر منفی ریٹنگ کا سبب ہو سکتی ہے. پاک بحریہ کے زیر تمام نویں کثیر القومی بحری مشق امن کا آغاز ہو گیا. 60 سے زائد ملکوں کے بحری اثاثے اور مندوبین، مبصرین اور افسران شریک ہیں. پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے امن مشق میں شریک ممالک کی پرچم کشائی کی. مہمان خصوصی کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے افتتاحی تقریب سے خطاب کیا. تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. مشقوں کا مقصد خطے کا بحری استحکام، مشترکہ کارروائیوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس ایونٹ میں بہت اچھا پرفارم کریں گے. لاہور میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لاہور میں کپتان قومی کرکٹ ٹیم محمد رضوان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. PCB کے لیے، پاکستان کے لیے اور ہر اس بندے کے لیے جس نے اس اسٹیڈیم کی کنسٹرکشن میں حصہ ڈالا ہے، اس کے لیے یہ بڑا خوشی کا اور فخر کا دن ہے. کافی سارے لوگ کل سے پرسوں سے میسیجز پہ ویسے مبارکباد کے اور کہ جی آپ نے یہ اسٹیڈیم بنا دیا، آپ نے یہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیڈیم اصل میں آپ لوگوں نے بنایا ہے. آپ لوگ اس کے حقدار ہیں. ہر وہ مزدور،
ہر وہ بندہ جس نے یہاں پہ، ابھی ایک لڑکے سے میں ملا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں 2 مہینے سے گھر نہیں گیا. کس حالت میں یہاں پہ رہ رہے تھے، کس طریقے سے وہ کام کر رہے تھے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے یہاں پہ کام کر رہے تھے. اور آپ ان کا حشر دیکھ سکتے تھے کہ کس طریقے سے ان کا حشر تھا. لیکن ان سب نے جس عزم کے ساتھ، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں سے بہت سارے ہمارے ٹک ٹاکرز بن گئے. اب ہم آپ کے وہ ٹک ٹاک ضرور مس کریں گے، یا اگلے سٹیڈیم کے لیے ویٹ کریں گے کہ جب اگلا سٹیڈیم ہوگا تو آپ اس کی کنسٹرکشن میں جب واپس آئیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ ٹک ٹاک میرا خیال ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ اپڈیٹیں آتی تھیں، اور کہیں اور سے نہیں آتی تھیں، لیکن وہ مزدوروں کے جو ٹک ٹاک اکاؤنٹس تھے ہمارے بھائیوں کے، ان سے جو ٹک ٹاکوں سے اپڈیٹیں ملتی تھیں وہ کہیں سے نہیں ملتی تھیں. وہ کانٹریکٹرز اور نیسپاک جنہوں نے اس ناممکن کو ممکن بنایا، وہ سارے کے سارے آج اصل میں مبارکباد کے مستحق ہیں. میں ایک کر کے کس کا نام لوں، ہمارے 3-4 مین کانٹریکٹرز تھے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے. وہ تمام کے تمام کانٹریکٹرز میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک میریکل کیا. نیسپا کی ٹیم دن رات جس طرح ساتھ مل کے کام کرتی رہی ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک نیسپا کے لیے بھی ایک انوکھا پروجیکٹ تھا، لیکن انہوں نے بھی بالکل ساتھ دیا ہے ہمارا. اب میں آؤں اصل دولوں کی طرف. وہ ہمارے FW میجر صاحب اور بریگیڈیئر صاحب، ان دونوں نے جس طریقے سے دن رات ایک کر کے اس ملک کے لیے، اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کام کیا ہے، اس کی جزا ان کو اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا، ان سب کے لیے تالیاں آپ کی ضرور ہونی چاہیے. آج پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں شام کو افتتاح کے لیے. میں نے ان سے بھی یہی درخواست کرنی ہے کہ وہ جو لوگ جنہوں نے اس میں آؤٹ آف دا وے جا کے کام کیا ہے، ان سب کو ایوارڈز اناؤنس کر کے جائیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اناؤنس کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب میں آؤں آخر میں اپنی PCB کی ٹیم، جو اس پروجیکٹ کے ساتھ منسلک رہی. میں اس دن کی بات کروں گا جس دن ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس بلڈنگ کو گرانا ہے. جو مین بلڈنگ تھی، پہلے ایک بلڈنگ گرانے کا فیصلہ ہوا. سارے لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ گر جائے گی تو بنے گی نہیں، بنے گی تو پوری نہیں بن سکے گی. اس ٹائم سلمان صاحب تھے اور ہمارے ڈائریکٹر انفرا تھے ناصر صاحب. اس کے بعد پھر سمیر صاحب نے اور ہمارے نئے ڈائریکٹر انفرا نے، جواد نے کام سنبھالا. اور سب سے زیادہ مجھے اپنا ایک مین قیمتی جو پین تھا عثمان باجوہ وہ دینا پڑا اس کام کے لیے. لیکن ان سب نے مل کر جس طریقے سے اس کو ممکن بنایا. کل رات میں واپس پاکستان پہنچا تو اللہ صبح کا ٹائم تھا تقریباً، اور اس ٹائم بھی سمیر صاحب، عثمان، جواد، سب اور پوری ٹیم انفرا کی موجود تھی. اور اس کی فنشنگ کا کام میجر صاحب موجود تھے، سارے لوگ موجود تھے، سب لوگ مل کے کام ختم کرا رہے تھے. تو یہ کوئی محسن نقوی کا خالی کارنامہ نہیں ہے کہ یہ محسن نقوی نے کارنامہ کیا ہے، یہ پوری ٹیم ہے. اور دنیا میں سکسیس ہمیشہ ٹیم کو ملتی ہے، انڈیویجول کو نہیں ملتی ہے. لیکن یہ والا پروجیکٹ خصوصاً ہمارے لیے چیلنج اس لیے بن گیا تھا کیونکہ بہت سارے ہمارے دوستوں نے یہ چیلنج کر رکھا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا. ہم روز سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سنتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے ہوگا نہیں، ممکن نہیں ہے، اتنے دنوں میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے سارا کچھ. خیر اللہ تعالیٰ کا کرم اس میں سب سے زیادہ تھا. اگر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا ہم جتنی مرضی کوشش کر لیتے یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہوتا.
جس کا سب سے زیادہ شکر ادا کریں وہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت بخشی، اور یہ ہم اپنی محنت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رزلٹ میں کنورٹ کر دیا. ہمارے لیے آگے ابھی 3 نیشن کا ٹرائی نیشن سیریز ہے اور اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی ہے. آپ سب سے دعا کروں گا، آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو خیریت سے گزارے اور پاکستان کو اس میں کامیابی نصیب کرے. رضوان ماشاءاللہ بہت نیک نیت کیپٹن ہیں، پلیئر ہیں، اور مجھے امید ہے کہ رضوان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ چیمپئنز ٹرافی ضرور جیتیں گے. میں ان سارے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں، جو پاکستان کے لیے کنسرن تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسٹیڈیم کو کمپلیٹ کرا دیں. ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ اسٹیڈیم تو کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن اس کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ یاد رہیں گی، اور ہر اس بندے کے ساتھ وہ یاد رہے گی جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے. ایک اور ٹیم جو بڑا کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے وہ میڈیا ٹیم ہے، چاہے وہ رپورٹرز تھے، چاہے وہ ہماری میڈیا ٹیم تھی. پبلک کو اپڈیٹ اور انٹرنیشنلی جو ہمیں چیلنج کیا جاتا تھا اس کا جواب دینا، وہ بھی میرا خیال ہے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ سب کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارک ہو. یہ پاکستان کی جیت ہے، آپ کی جیت ہے، کسی انڈیویجول کی جیت نہیں ہے. یہ ہم سب کی جیت ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں. بہت سارے اس ٹائم پہ کئی 100 ہمارے ساتھی ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں. ان سب کو بھی میرا یہ پیغام ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں کامیابی پوری ٹیم کو ملتی ہے، کسی ایک کو نہیں. قذافی اسٹیڈیم کی تکمیل میں حصہ لینے والے ہر شخص کا مشکور ہوں. آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے بابر اعظم اوپننگ کریں گے. فخر زمان نے اشارہ دے دیا، کہا بابر اعظم جیسے کلاس کے بیٹر کے لیے نمبر مانی نہیں رکھتا. امید ہے وہ اوپننگ میں اچھا کریں گے. کیریئر کا آغاز چیمپئن ٹرافی سے ہوا تھا، کوشش کروں گا اس چیمپئنز کو ٹرافی کو بھی ٹیم کے لیے یادگار بناؤں. وہ اس کے لیے میرے خیال میں نمبر کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی کلاس ہے، وہ آپ کو کمی ہی فیل نہیں ہونے دیتے اور آسانی سے وہ رنز نکال دے. مجھے امید ہے کہ وہ بہت اچھا کرے گا اوپننگ میں، میرے لیے چیزوں کو آسان کرے گا. شروعات میری چیمپئنز ٹرافی سے ہوئی تھی اور وہ بڑی زبردست تھی، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ والی جو چیمپئنز ٹرافی ہے یہ اس سے بھی یادگار رہے میرے لیے بھی اور ہماری ٹیم کے لیے. انجری بھی نہیں تھی، بیماری تھی. 99% لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہی سب کچھ جو ہوا، لیکن ریئل میں اس طرح کچھ تھا نہیں. میں بیمار ہو گیا تھا، مجھے ہائپر تھائرائڈ ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے میں 10 kg وزن بھی لوز کر گیا تھا. مسلز بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے. اس کو ریکوری میں کافی ٹائم مجھے لگا، اور میں جو ورسٹ پارٹ تھا وہ یہی تھا کہ میں اس کو ڈائگنوز بڑا لیٹ کیا ہم نے، مطلب 4 مہینے سے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. صدر آصف علی زرداری کی نویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت. چینی صدر شی جن پنگ نے صدر مملکت آصف علی زرداری کا استقبال کیا. ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں مختلف ممالک کے سربراہان بھی موجود تھے. صدر مملکت، چینی صدر اور دیگر سربراہان نے افتتاحی تقریب سے ظہرانے کے لیے روانہ. صدر مملکت آصف علی زرداری کی نویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت. چینی صدر شی جن پنگ نے صدر مملکت آصف علی زرداری کا استقبال کیا. ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں مختلف ممالک کے سربراہان بھی موجود تھے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیں RY نیوز.